KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अब अल्लाह खुद कहा है कि मेरे से तुम हट जाओगे, मुझसे तुम दूर हो जाओगे, मैं ऐसी कौम मुसलत करूंगा वो तुमको सजा देगी, उसके बाद मैं ही तुमको बचाऊंगा, मैं ही उनको सजा दूंगा। दुश्मनान इस्लाम की साजिशें और करतूतें बढ़ चुके हैं। इस साजिशों को नाकामयाब बनाना जरूरी है और इसके बारे में जो है हम लोग सब एक फिक्रमंद होकर काम करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। कामयाब इसलिए हो सकते हैं, हम लोग एक बन जाएंगे, एक फिक्रमंद होंगे तो अल्लाह की मदद मिल जाएगी हम लोगों को। खुदा जब आए थे बदतरीन से बदतरीन था, लेकिन कितना अच्छा हुआ। आज हमें रसूल खुदा के रास्ते पे चलना है, कोई फिरका तफरीका लेके नहीं चलना है। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ हम सब मुत्तहद बन के एक इस्लाम को लेके, एक दीन को लेके, एक रसूल को लेके अपनी जिंदगी को बसर करें और इसको हमारे कौम को बचा सके। ये जरूर देखना। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नी लसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िही सात व फी कुल्लि सा वलियन हाफिज़न क़ाइदन नासिरन दलीलन व इनहता तस्कन व अर्ज़क़ता व तमत्तु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। शुरू करने से पहले मैंने अभी जो दुआ मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की उसके बारे में मैं कुछ बता दूं आपको। ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ोहर होने की दुआ है और उनकी हिफाजत की दुआ है और सख्त ज़रूरत है। दुश्मनान इस्लाम जो है सारी दुनिया में फैल चुके हैं, सारी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ अपने करतूतें चला रहे हैं और इससे बचना हमको बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली आज ये खुसूसन ये वीडियो यूट्यूब न्यूज़ चैनल में बताना ज़रूरी पड़ गया क्योंकि हालात बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं मुसलमानों के। तो ये आज से नहीं है, इससे पहले जो है मैं ये शुरू करूं। आज गरीब मुसलमान देशों कौन से देश हैं, वहाँ पे क्या तकलीफें, क्या परेशानी है, आप लोग समझना ज़रूरी है। पहले क्या हालत थी, अब उनकी हालत क्या हो गई है। उसके बाद में दुश्मनाने इंसानियत आखिरी हद तक जुल्म कर रही है, सारी दुनिया की बात कर रहा हूं। अब इससे पहले गरीब मुसलमान देशों में सबसे पहले जो है शुमालिया, जो शुमालिया है एक जमाने में बहुत अमीर देश था, बहुत अमीर देश था। तो सारी दुनिया में एक मरकज बन गया था, तिजारत का एक मरकज बन गया था शुमाली। माशाअल्लाह वहाँ पे तिजारत भी अच्छी थी, वहाँ पे सोना था, मिनरल्स थे, ये हर चीज़ थे। लेकिन वहाँ पर फ्रांस और मुसलमानों की खुशी देख नहीं सके ये लोग। फ्रांस, ब्रिटेन, पोर्चुगल, ये लोग सभी मुसलमानों की खुशी, मुसलमानों की ये देख नहीं सके और उन लोगों में ख्वाहिशात पैदा हुई कि इनको हमला करो, इनके ऊपर, और इनको मिटा दो और वहाँ की जितनी भी जायदाद, कुदरती जायदाद है, हासिल कर लो। तो उन्होंने किया। तो जो शुमालिया में और जो मरकज था उसको बर्बाद करने का मकसद इनका एक ही है, एक मुसलमानों को बर्बाद करना है, एक इस्लाम को बर्बाद करना है, दूसरा तीसरी जो है इनके पास जितनी दौलत अल्लाह ने जो दिया है उसको छीन लो। हमने ये देखा है। कुरान की बात अपनी जगह पे है और कुरान प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों भी है, वर्तमान भी है, जो गुजरा हुआ है और फ्यूचर भी है। तो बोलने का मकसद यह है कि आज हमारे मुसलमानों के हालात दिन पे दिन बदतरीन से बदतरीन होते जा रही है।
بدترین سے بدترین ہوتے جا رہی ہے. آخر کیوں؟ یہاں پہ ایک کوشچن مارک ہے. آخر کیوں؟ ہمارے سے کیا ایسی گناہ ہو رہے ہیں؟ ہمارے سے کیا ایسے خطائیں ہو رہے ہیں؟ ہمارے سے ایسے کیا ظلم ہو رہا ہے؟ انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. وہ آخر ہے کیا؟ ہماری انسانیت کہاں چلے گئی؟ ہماری انسانیت کہیں چلے گئی ہے. تو اسی کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر خیر ڈھایا ہے. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سب ہیں اس میں، کوئی نہیں ہے، ہم سب ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، امت رسول ہیں ہم لوگ. ہم لوگوں میں یہ تفریقے، یہ چیز نہیں آنا چاہیے تھا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے اسی دین پہ چلنا تھا، اسی دین پہ چلنا تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب دیکھیے، اب شمالی مرکز تھا، برباد ہو چکا. اس کے بعد میں غریب مسلمان دیشوں میں یمن آتا ہے. یمن بھی ایک مرکز تھا. یمن ماشاءاللہ وہاں پہ بہترین چیزیں تھے. وہاں پہ سونا، چاندی، منرلز، پیٹرول، ڈیزل، ہر چیز وہاں پر تھا. سمجھے صاحب؟ وہاں پہ فرانس اور پورچگل کا نظر وہاں پہ گرا. برٹن بھی وہاں پہ آ گیا. یمن کو بھی صومالیہ کے جیسا ہر طرح سے 4-5 طرح سے انہوں نے اس کو برباد کر دیے اور یمن کو توڑ دیے، 4-5 حصوں میں توڑ دیے. یہ ضرور معلومات کرنا ضروری ہے ہمارا، کیونکہ ہم لوگ وہ قوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر یہاں پہ جی رہے ہیں. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر جی رہے ہیں اور ایک کلمہ گوئی دوسرے کلمہ گوئی کو برا کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر گئے تھے کافر کو مسلمان بناؤ، دعوتیں دو اپنی مسکراہٹ سے، اپنی نیکیوں سے، ان کو دعوت دو، ان کو دعوت نامہ پہنچاؤ. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ ایک مسلمان اور ایک مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے اور اس کے بعد میں مار بھی رہا ہے. یہ ایک مسلمان اور ایک مسلمان کو مارے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب تو نازل ہوگا. وہی ہو رہا ہے. یمن بھی ٹکڑے ٹکڑے میں ہو کے ختم ہو گیا. اور اس کے بعد میں پرانی کہانی بتا رہا ہوں، یہ نئی کہانی کو واپس آؤں گا میں. اور اس کے بعد میں جو ہے نیکسٹ سوڈان، غریب دیشوں میں سوڈان آتا ہے. ابھی وہ بھی ایک زمانے میں مرکز تھا. آج بھی صومالیہ میں، سوڈان میں، یمن میں سب آج بھی منرلز ہیں، پیٹرول بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن ان کی جگہ پہ ان کا یہ جو ہے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یونو سے پابندی لگا چکے ہیں. لاکھوں لوگ بھوک سے مارے جا رہے ہیں. لاکھوں لوگ بھوک سے مارے جا رہے ہیں. جو بچہ پیدا ہو رہا ہے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے مر جا رہا ہے. یہ آخر کیوں؟ مسلمان کیوں اس پر نظر نہیں ڈال رہا ہے؟ ڈالنا ضروری ہے. اگر مسلمان اس پہ نظر نہیں ڈالیں گا وہ اپنے آپ کو حفاظت نہیں کر سکتا. تو میرا مقصد کیا ہے کہ جہاں پر بھی مسلمان پریشان حال میں ہے وہ دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ میں یہاں تفریقہ لے کے نہیں بیٹھا ہوں. میں مسلمان کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں. سمجھے؟ مسلمان کون ہے؟ اس رسول کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا ہے. تو اس مسلمان بھائی کے لیے میرے دل میں درد نہ ہو تو پھر وہ مسلمان کہاں کا؟ کہیں کا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. آج یمن ہو گیا، سوڈان
بھی ایسے ہی کیے انہوں نے. سوڈان بہترین 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 مرکز بن گیا تھا کیونکہ وہاں پہ اتنی دولت آ چکی تھی, اتنی دولت آ چکی تھی. اور دوسری بات میں یہ بتانے بھول گیا تھا, جو مرکزی افریقہ کے دیشوں میں سب سے پہلے صومالیہ مسلمان وطن بنا, سب سے پہلا. تو وہاں پہ مسجد بنی پہلی, سمجھے نا صاحب. آج مسلمان کیا پیسہ آتے ہی اللہ کو بھول جاتا ہے, اپنے عیاشی میں ڈوب جاتا ہے. اور حسد میں, حسد, ایک مسلمان اور ایک مسلمان کو دیکھ کے حسد کرنا, یہ اس کے بارے میں اطلاع آلریڈی قرآن میں دے چکا ہے. حسد انسان کو کہاں سے کہاں کو پہنچا دیتا ہے. جناب آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے ہمارے سامنے, جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. جناب آدم علیہ السلام کے بچے حابیل اور قابیل کا نتیجہ کیا نکلا؟ قابیل نے حابیل کو مار دیتا ہے نا. کیوں؟ حسد سے, حسد سے. اور اس کے بعد میں قابیل سے اور آگے بڑھتی ہے. اس کے بعد میں جناب شیش, بہت پیغمبر آئے, 1,24,000 پیغمبر آئے ان کی, سمجھے نا. میں پورا ڈیٹیل میں اس میں بول نہیں سکتا ہوں, تمام وقت میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اس لیے میں شارٹ اینڈ سویٹ میں آپ کو اشارہ دیتے جا رہا ہوں, آپ سمجھتے چلے جائیے بس, سمجھے نا. تو اب جو ہے جناب آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے, حابیل اور قابیل کا. جناب یعقوب پیغمبر علیہ السلام کا واقعہ ہے, ان کے بچے یوسف پیغمبر علیہ السلام کو یعقوب پیغمبر علیہ السلام چاہتے تھے. اب ان کے بچے جو تھے, وہ بچے, باقی کے بچے جو تھے پہلے بیوی کے, وہ لوگ جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام سے جلتے ہیں, ان کے دل میں حسد آ جاتا ہے. اس کے بعد میں جو ہے ان کو وہ بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں, چروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں, اس کے بعد میں کنویں میں ڈال دیتے ہیں. وہ بھی میں اشارے میں بتا رہا ہوں, سمجھے نا. آخر کیوں؟ کیونکہ حسد آ گیا. حسد جو ہے انسان کو برباد کر دیتا ہے. غرور, تکبر, یہ سب حسد کی وجہ سے آتا ہے. یہ سب جتنے بھی صفات ہیں یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے آتے ہیں. یہ صفات ہم لوگوں کے دلوں میں آنا نہیں چاہیے. ہم لوگ ایک نیک انسان بن کے لوگوں کو آئینہ بن کے بتانا چاہیے تھا. آج ہم لوگ اس حالت میں آ کے پہنچ گئے. کوئی بات نہیں, پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ساتھ دیتا ہوں, لیکن ابھی بھی توبہ کرو میرے سامنے آ کے, ابھی بھی توبہ کرو, میں آپ لوگوں کو ساتھ دوں گا. اس کے بعد میں سوڈان برباد ہو چکا. اس کے بعد میں جو آئی مالی, سمجھے نا, مالی بھی ایسی تھی, دنیا بھر کی دولت اللہ نے وہاں پہ نوازا تھا. وہاں کا جو بادشاہ تھا موسیٰ, اس کا پورا نام میں بھول گیا, اس کا نام لاسٹ کا میں یاد رکھا ہوں, موسیٰ. جب وہ حج کو گیا تھا 60,000 اونٹوں میں سونا بھر کے لاد کر گیا, اور اس کے بعد میں پورے راستے میں, سارے راستے میں غریبوں کو بانٹتے بانٹتے گیا. اتنا سونا بانٹا, وہ اتنا سونا بانٹا. ایجپٹ جو ہے وہ اتنا بانٹنے کے باوجود بھی 10 سال تک اور ان کے پاس اتنی دولت تھی, 10 برس تک. لیکن آج کیا نوبت آ چکی ہے. ایجپٹ کا معاملہ دیکھ لو, سوڈان کا, یمن کا, سیریا کا. سیریا کا تو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے, ابھی بھی ویسا ہی ہو رہا ہے. آج صومالیہ میں کھانے کو ترس رہے ہیں, مجبور ہو گئے وہ لوگ, کھانے کے لیے مجبور ہو گئے. لاکھوں لوگ بھوک سے, پیاس سے مر رہے ہیں. آج کی بات کہہ رہا ہوں میں. آج بھی وہاں پہ منرل ہے, اور اس کے بعد میں گولڈ ہے, اور کیا بولتے ہیں اس میں مرجان, ڈائمنڈز, یہ چیزیں سب ہیں. اب اس کو لوٹنے کے لیے فرانس, برٹن, امریکہ, یہ لوگ سب اس کے پیچھے پڑے ہیں. اور اس کے بعد میں یونو سے کمپلیٹ سینکشن لگا چکے ہیں. ان کا پیسہ جو ہے بالکل ہمارے انڈیا کے حساب سے زیرو ہو گیا ہے. 800 روپے 1 لیٹر پیٹرول ہے, 800 روپے 1 لیٹر پیٹرول ہے. اس کے بعد میں اتنے جتنے میں دیش گنوایا
اس دیش میں، صومالیہ میں، سوڈان میں آج یہ ایک ہاسپٹل نہیں ہے، یہ ایک ہاسپٹل ہے، یہ ایک ہاسپٹل ہے، وہ یہ ایک ہاسپٹل 1 لاکھ آبادی کو دیکھ رہی ہے، 1 لاکھ آبادی کو دیکھ رہی ہے. سمجھ لیجئے. اب میسور، ہم لوگ میسور میں ہیں، میسور میں کتنے ہاسپٹل ہیں؟ ہماری ایریا میں کتنے ہاسپٹل ہیں؟ راجیو نگر، ادے گیری، کوہمپور نگر، وجے نگرا، منڈی محلہ، ہر جگہ میں پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے. اس کے بعد میں ایک مرکزی ہاسپٹل ہے، کیئر ہاسپٹل ہے نا. لیکن وہاں پہ پورے سوڈان میں 1 لاکھ آبادی کی جگہ میں ایک ہاسپٹل. اور اس کے بعد میں جو ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے وہاں پہ، جو دوائی تیار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ جانوروں میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے، وہ انسانوں میں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. اب ایکسپیریمنٹ کرتے 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 لوگ مارے جا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے. آخر کیوں یہ حالت آئی؟ کیوں؟ سوچنا چاہیے ہم لوگ. ہاں، اب ہمارا وطن بھارت دیش میں سکھ شانتی سے ہم لوگ جی رہے تھے. آج یہاں کا ماحول بھی ایسے ہی ہوتے جا رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہودی اور امریکہ. ان لوگ دوسروں کی خوشیاں دیکھ نہیں سکتے. دوسروں کو لوٹو، غلام بناؤ اور خود عائش کرو. ان کی پالیسی آج سے نہیں ہے، رسول خدا کے زمانے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا کر گئے تھے، آپ کہیں بھی جانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا. قرآن آپ کو ہر چیز کا اطلاع دے چکا ہے. سمجھے نا؟ تو آج ہم قرآن کو ایک سورہ یاسین پڑھ کر، ایک جنازے کے سامنے پڑھ کے اس کو بخشنے والا سمجھ کے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. لیکن قرآن جو یاسین ہے، پورے قرآن کا جو قلب ہے، جو دل ہے، وہ ہے یاسین. وہ ہے یاسین، ہے نا. اب وہ یاسین میں کتنے فضائل ہیں، پروردگار کی کتنے صفات ہیں، پروردگار کے کتنے عظمت ہیں، اور پروردگار سارے دنیا میں کیا ہونا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیسا برباد ہوگا، سارے چیزوں کا اس میں پروردگار پیغام دے چکا ہے. ہم صرف اس کو میت کی جگہ پہ پڑھنے کا ایک یہ بنا چکے ہیں، بس اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے، اسے پیغمبروں کو سمجھ نہیں پا رہے، انبیاءوں کو نہیں سمجھ پائے. اس کے بعد میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر خاتم الرسول بن کر آئے تھے. تو ان کے زمانے میں آپ تو بہترین اللہ کے رحمت العالمین تھے، ساری اللہ کی رحمت نزول ہوئی تھی. اس کے بعد میں کوئی ڈر نہیں تھا ہمارے کو. لیکن ہم نے اس اللہ کی رحمت کو برباد کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت کو کس طرح سے برباد کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے ایک دن، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا. اس دین کو آج ہم لوگ پامال کر رہے ہیں. ہم اپنے کرداروں سے، ہم اپنے اخلاقوں سے، حسن اخلاق ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. ماں باپ کی عزت ختم ہو چکی ہے. بچے جو ہیں بچوں کی حیثیت سے نہیں ہیں. آج بزرگوں کی عزت چلے گی، ماں باپ کی عزت چلے گی، عورت کے پاس اپنے شوہر کی عزت چلے گی. اب اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے پروردگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول اس دنیا سے ان کی روح پرواز ہونے سے پہلے پروردگار اس مولا علی کو غدیر خم کے میدان میں اعلان کروا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جن جن کا مولا ہوں علی ان کا مولا. 1,25,000 حاجیاں موجود تھے، 1,25,000 سارے کتابوں میں موجود ہے. صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، قرآن ہر کتابوں میں موجود ہے. پہلا اور آخری ہستہ من کنت مولا فہذا علی مولا. وہاں پہ ممبر کجاوے پہ، ان کے کجاوے پہ ممبر بنایا گیا تھا، ممبر نہیں تھا.
آج بھی موجود ہے وہ جگہ خم. اب جائیں گے غدیر خم کی جگہ مکہ اور مدینے کے بیچ میں ہے, آج بھی نشانی موجود ہے, اب جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کیا اعلان ہوا تھا, سمجھے نا. تو اس کے بعد میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تھے آنا مدینۃ العلم, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی صحابی نہیں کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں آنا مدینۃ العلم وعلی بابوا, میں جس علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ. ہم بھول چکے, اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تاکہ میرے جانے کے بعد میں کوئی نہ بھولے یہ بات. وہ جگہ غدیر خم کی جگہ جو ہے پورے پہاڑی علاقہ ہے, سمجھے. آج وہاں پہ ٹرین بھی جا رہی ہے, میرے پاس ہے, موجود ہے, وہ میں نے ڈالا تھا, اپنی اسٹیٹس میں بھی ڈالا تھا وہ غدیر خم. تو وہاں پہ آج ہم لوگ اپنے قوم کو حفاظت کرنا ہے, کیسا کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے سیکھنا چاہیے تھا. ہم اہل بیت کو بالکل ہٹا دیے, اہل بیت کچھ نہیں ایسا کر کے رکھ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں مولا علی مشکل کشا, اس کے بعد میں امام حسن علیہ السلام آئے, سب لوگ آئے, جتنے صحابی تھے سب تھے, معتبر صحابی کے ذکر کر رہا ہوں میں, سمجھے نا. اس کے بعد میں مولا مشکل کشا کا وہ ضربت لگ گیا, وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. فاطمہ الزہرا ٹوٹے ہوئے پسلیاں لے کے وہ بھی چلے گئے, سمجھے نا. اب رہے تنہا حسین. اب امام حسین علیہ السلام جو ہے اس اسلام کو لے چلے. اگر اسلام بچانا تھا تو اس رسول کا گھر کو لٹانا ضروری تھا, مٹنا ضروری تھا, جبھی جا کر اسلام بچنے والا تھا. کیونکہ یزید وہ اتنا طاقتور, اتنا دولت مند تھا, سمجھے نا, ساری دنیا کو خرید چکا تھا, وہ قاضیوں کو تک خرید چکا تھا, حافظ قرآن کو خرید چکا تھا, سمجھے بھائی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کو, اہل بیت کو وہاں پہ قتل کر رہے ہیں, تو کوئی ان کی طرفداری لینے والا نہیں تھا. آج وہی کربلا ہے جس کربلا کی وجہ سے آج اسلام بچا ہوا ہے. آج ہم بھی وہی کرنا ہے, امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلنا ہے. امام حسین علیہ السلام راستے پہ کیوں چلنا ہے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس رسول کے راستے پہ چلے تھے, اس علی کے راستے پہ چلے تھے, معتبر صحابی کے راستے پہ چلے تھے, اس اسلام کو بچانے کے لیے, اس نانا کی امت کو بچانے کے لیے, سمجھے نا. اس لیے میں آپ نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں, اور شمالیہ, یمن اور سوڈان دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, خبریں میں دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہوئی ہے سوڈان کی حالت. ایک ایک پانی کو ترس رہے ہیں وہ لوگ, ان لوگوں کو پانی کی جگہ پہ گولی مل رہا ہے, کھانے کی جگہ پہ گولی مل رہی ہے, سمجھے صاحب. اب ہم مسلمان ہو کے ان کی بھی فکر نہیں کر رہے, اور اس کے بعد میں ہم اپنی بھی فکر نہیں کر رہے. بہت دور نہیں ہے سوڈان, صومالیہ ہمارے ہندوستان ہونے کے لیے, بہت نزدیک میں ہیں ہم لوگ. تو اپنی قوم کی حفاظت کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ اب دیکھ رہے ہیں وقف بورڈ کا حال کیا چل رہا ہے, اور جو حالات ایک ایک میں سمجھانے جاؤں گا تو میں کیا سمجھاؤں آپ کو, آپ خود دیکھ چکے ہیں. یہاں پہ بی جے پی حکومت یہاں پہ جب تھی کرناٹک میں, حجاب, جھٹکا, سمجھے نا, ایک ایک گناتے جاؤں گا, ختم نہیں ہوگا, قیامت آ جائیں گی. پھر بھی ہم لوگ اس سے سبق نہیں سیکھے. جب حجاب آیا سب لوگ ہمارے بچوں کو بچانے کے چکر میں کالجوں میں ادھر ادھر سبھی بھاگنے لگے, سب کرنے لگے, اپنے قوم کو بچانے لگے, بچانے کی کوشش کیے, سب کچھ کیے, لیکن اور بھول گئے. آج ہمارے بچے جو ہیں نشے باز ہو چکے ہیں. کیوں نہ, آج میں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی, جو غیر قوم بیچ رہا ہے تو وہ بات الگ ہے, کافر ہے وہ, لیکن ہم لوگوں کو ہدایت اللہ نے دیا, رسول خدا کے صدقے میں ہم لوگوں کو ہدایت ملا, حلال کے روزی کی ہدایت ملی ہم سب کو. ہم حرام کے روزی کے چکر میں یہ گھروں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آپ جو بیچتے ہیں, آپ جو یہ نشے کی چیزیں بیچتے ہیں, یہ گھر نہیں برباد ہو رہا ہے, ہزاروں گھر برباد ہو رہے ہیں. اس ہزاروں گھروں کو بچا سکتے ہیں ہم لوگ, اس کو لات مار دیجئے, نہیں چاہیے. کیوں پولیس کے سامنے, حکومت کے سامنے اپنے سروں کو جھکا کے ان لوگوں کی غلام گیری کرنا ضروری ہے؟ نہیں چاہیے. حلال کی روزی کھائیے,
फाइव स्टार होटल में जाके खाने की जरूरत नहीं है, जो भी रूखा सूखा जो भी मिला हमारी जिंदगी चल सकती है, हमारे बच्चों की जिंदगी अच्छी हो सकती है। आज हमारे बच्चों की देख लीजिए, इल्म से दूर हो गए, तहजीब से दूर हो गए, अखलाक से दूर हो गए। आज बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। ये किसका काम है? ये सारे उलमा इकराम, सारे मरकज के, सारे मसलक के उलमा, ये कौन है? अभी तक जो हो रहा था, ये एक मसलक दूसरे मसलक को जो बुरा कह रहा था वो खत्म करके जो हक क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है, रसूल क्या कह रहे हैं, हुसैन क्या कह रहे हैं, रसूल किसके लिए जान कुर्बानी दी है, उसके बारे में सोच के हम लोग अपने बच्चों को बचाना है। आज बच्चे बचेंगे तो आज आगे जाके वो बड़े होंगे, वो बुजुर्ग होंगे, वो बच्चे माँ बाप होंगे, नहीं तो ये हमारी नस्ल पोसी यहीं से शुरू हो गई, समझो। खत्म कर देना चाह रहे हैं ये लोग, ये जो है जियनिस्ट हमको खत्म कर देना चाह रहे हैं। लेकिन ये लोग यहां पे आके फेल हो गए, फलस्तीन की जंग में आके ये फेल हो गए। वहां पे ईरान एक मर्द मुजाहिद के जैसा खड़ा, सब लोगों के लिए बैकबोन के जैसा खड़ा। कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूं साहब? अगर ईरान बैकबोन के जैसा ना खड़ा था, हिजबुल्लाह को कौन साथ देने वाला था? हमास को कौन साथ देने वाला था? सीरिया के मोमिनों को कौन साथ देने वाला था? यमन में हुतियों को कौन साथ देने वाला था? कोई साथ देने वाला नहीं है। आज सारी दुनिया मिलकर ईरान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कुछ मुनाफिकीन है, कुछ मुनाफिकीन, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ मुनाफिकीन है। 57 कंट्रीज आज भी अभी भी वो लोग इसराइल को साथ दे रहे हैं, इसराइल को पैसा दे रहे हैं, इसराइल को असला दे रहे हैं। अब यमन वहां पे जहाजें आने के लिए बंद किया तो बाय रोड अपने असले पहुंचा रहे हैं इसराइल को। ये हम मुसलमान हैं। हम किस तरह से मुसलमान कह सकते हैं? तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, मैं खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जितना भी था, मेरे दिल में दर्द था, मैंने लोगों के सामने रख दिया। मैं उलमा इकराम से मैं गुजारिश करता हूं, अपने रहनुमा से गुजारिश करता हूं, जितने भी मोतबर अपने ये हैं उन सब से मैं गुजारिश करता हूं, अब हमारे इस्लाम को बचाना का काम आप सबका है, हम सबका काम है। हम सब एक होके अपनी जगह मुत्तहद होके अपने दीन को बचाना है, इस रसूल के कलमा को बचाना जरूरी है। मैं किसी को कुछ बुरा बोलने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। कोई भी पार्टी वाला हो, कोई भी मसलक का हो, वो सब एक बन जाए, एक बनकर हमारे बच्चों को बचाना है, हमारे कौम को बचाना है, हमारे बच्चों को इल्म अता करना है, हमारे जो बेवा जो हैं उन लोगों को बचाना है। आज औरत बच्चे शादी के बगैर बैठे हैं घर पर, उन लोगों के चेहरे के फूल खिलाना है, यतीम बच्चों के ऊपर सर पे हाथ रखना है। आज हमारे पास इल्म नहीं है, 3-4 क्लास पढ़ता है, उसके बाद में जो बच्चा जो है वर्कशॉप में जाके काम कर रहा है। इतनी बड़ा रात में आप जाके देखिए राजीव नगर में 10 साल 11 साल 8 साल का बच्चा जाके वहां पे सप्लाई की जगह में वो सफाई करना, ये करना, वो काम से भी कर रहा है। हम सब मिलके ये बचा सकते हैं। रसूल खुदा जब आए थे बदतरीन से बदतरीन था, लेकिन कितना अच्छा हुआ। आज हमें रसूल खुदा के रास्ते पे चलना है, कोई फिरका तफरीका लेके नहीं चलना है। आपसे मैं गुजारिश करता हूं, हम सब मुत्तहद बन के एक इस्लाम को लेके, एक दीन को लेके, एक रसूल को लेके अपनी जिंदगी को बसर करें और इसको हमारे कौम को बचा सके। आज मरकजी हुकूमत से बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरी ये गुजारिश है आप सबकी। शुक्रिया आप सबका। मेरा नाम है कौनैन मिर्जा। मैं कोई पार्टी के तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज ए सोशल वर्कर और वेल विशर, इंसानियत का वेल विशर, मानवीयत का वेल विशर होकर मैं आप लोगों के सामने ये पेश किया हूं। और ये जरूर देखना, ये जो मेरा वीडियो आप देखने के बाद में दूसरे लोगों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि इसमें एक पैगाम दिया हूं, मैं कोई सियासत नहीं खेला हूं। शुक्रिया आप सबका। खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।